नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामाईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अपने रब्बे कायनात से ये दुआ करती हूँ कि मेरे जितने भी सुनने वाले हैं रब्बे कायनात सबको सेहतमंद, तंदुरुस्त और लंबी ज़िंदगियाँ अता फरमाए। हम सब के हर मुश्किल और परेशानियों, तंग दस्तियों में मेरा रब्बे कायनात हमारी मदद अता फरमाए। हमें ज़हनी, रूहानी, जिस्मानी अज़ीज़ और तकलीफ़ और बीमारियों से निजात अता फरमाए। हमें ज़हनी और रूहानी सुकून अता फरमाए। हमें बीमार दुनिया से बचाकर बीमार मदीना बनाए। और जो हम सब के हक़ों में बेहतर है मेरा रब्बे कायनात हमारे लिए वो अता फरमाए। और जो हमारे हक़ों में बेहतर नहीं उसका ख्याल भी हम सब के दिलों से निकाल दे और हम सबको अपनी रज़ा पर राज़ी रहने वाला बना दे। आमीन सुमा आमीन। माशाल्लाह से आज 8 मुहर्रम पीर का दिन है और आज मैं आप लोगों को 8 गंदम के दानों पर अल्लाह पाक के नाम का एक वजीफ़ा बताऊंगी, जिसको पढ़ते ही आपकी गैबी ख़जानों से मदद होगी और अमल शुरू करते ही रिज़्क़ की आप पर रब्बे कायनात बारिश अता फरमाएगा। दौलत आपके घर में रैब से आएगी। अगर आपका दिल मानता है तो इस वजीफ़े को लाज़मन कीजिएगा और करते ही देखिएगा कि रब्बे कायनात आपकी कैसे रिज़्क़ के दरवाज़े खोलता है गैबी ख़जानों से, कैसे आपकी किस्मत बदलता है और कैसे आप पर अपना ख़ुसूसी करम अता फरमाता है इंशाअल्लाह अज़ीज़। इस वजीफ़े को आप स्किप मत कीजिएगा, आज के दिन छोड़िएगा मत। अगर आपने जैसे वीडियो मिले फ़ौरन इस वजीफ़े को पढ़ लें। अगर फ़ौरन किसी मजबूरी की वजह से नहीं पढ़ सके तो वीडियो को अपने पास सेव कर लें और आज के दिन इस वजीफ़े को लाजमन पढ़िएगा जैसे ही आपको टाइम मिले। और इस वजीफ़े को आप अलग अलग दानों पर अलग अलग ख्वाहिश रख कर भी वजीफ़ा पढ़ सकते हैं। 8 ऐसी ख्वाहिशें जो आपकी बहुत से ज़िद्दी हैं, जो पूरी नहीं हो रही। आपने बहुत से वजीफ़े किए, बहुत से अमल किए, बहुत जगह पर पीरों फ़कीरों के पास भी गए, मगर आपकी वो हाजतें पूरी नहीं हुई। वो ज़िद्दी 8 हाजतें 8 दानों पर अलग अलग आप पढ़ कर ख्वाहिशें रख कर पढ़ सकते हैं। इंशाअल्लाह रब्बे कायनात के हुक्म से आपकी वो हाजतें इंशाअल्लाह पूरी हो जाएंगी रब्बे कायनात के हुक्म से। आप इस वजीफ़े को किसी भी मकसद, किसी भी हाजत, किसी भी मुराद के लिए पढ़ सकते हैं। आपका अपना घर नहीं, घर ख़रीदने के लिए पढ़ सकते हैं। आपके घर में लड़ाई झगड़े रहते हैं, नचाकी, परेशानी, मुफलसी, गरीबी है, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके घर में कोई बहुत ज़्यादा बीमार है या आप खुद बीमार हैं, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपकी औलाद नहीं, उसके लिए पढ़ सकते हैं। या आपकी औलाद नाफरमान है, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपकी शादी नहीं हो रही या आपके बच्चों की शादियां नहीं हो रही, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आप पर बहुत ज़्यादा कर्ज़ है, उतरने का सबब नहीं बन रहा, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके पास अच्छी जॉब नहीं, जॉब लेने के लिए पढ़ सकते हैं। आपका अच्छा भला कारोबार चलता हुआ अचानक से बंद हो गया, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके घर में, आपके ज़िंदगी में सुकून नहीं, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके रिज़्क़ में, कारोबार में, दौलत में बरकत नहीं, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आप पर जादू, टूना, बंदिश, हसद, नज़र बद है, उसको ख़त्म करने के लिए पढ़ सकते हैं। मतलब किसी भी मकसद, किसी भी हाजत, किसी भी मुराद के लिए पढ़ सकते हैं। मगर जब पढ़ने लगें तो रब्बे कायनात की ज़ात पाक पर यकीन कामिल रख के पढ़िएगा। कहते हैं कि यकीन कामिल होता है, पीर कामिल नहीं होता। और अच्छी नीयत रख के पढ़िएगा कि रब्बे कायनात कुरान पाक में इरशाद फरमाता है इन्नमल अमालु बिन्नियात, कि जो अमलों का दारो मदार होता है वो नीयतों पर होता है। अगर हमारी नीयत अच्छी है तो हमारा अमल भी अच्छा होता है, और अगर हमारी नीयत ही अच्छी नहीं तो हमारा अमल भी अच्छा नहीं होता। चाहे हम जितनी मर्ज़ी मेहनत कर ले, जितनी मर्ज़ी कोशिश कर ले, हमें उसका फल, उसका अजर अच्छा नहीं मिलता। इसीलिए अच्छी नीयत रख के, पुख्ता यकीन रख के और 5 वक्त की नमाज की आप लोगों ने पाबंदी लाजमी रखनी। फिर इस अमल को कीजिएगा और अमल करते हुए आपके दिलों में, जहनों में ऐसा वसवसा नहीं आना चाहिए कि हम ये अमल कर रहे हैं, पता नहीं हमारी ये मुराद पूरी हो या ना हो।
ایسا ہو نہیں سکتا کہ ہم رب کائنات کے کسی اسم کا یا کس کلام پاک کا وظیفہ کریں اور ہمیں کامیابی نہ ملے۔ ہماری ناکامی کی وجہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے کہ ہمارے دلوں میں ذہنوں میں ایسے وسوسے نہیں آنے۔ آپ نے عمل کرنا، اس کا پھل، اس کا اجر دینا اس ذات پاک کا کام ہے، کیونکہ اس کی دست قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں، اس کے کن کہنے کی دیر ہے اور فیکون ہو جاتا ہے۔ آپ نے عمل کرنے کے بعد اس کے کن کا انتظار کرنا ہے۔ انشاءاللہ العزیز رب کائنات اپنے حکم سے آپ کے نصیب کے بند تالوں کو کھول دے گا، آپ کی تقدیر کے ستاروں کو چمکا دے گا، آپ کی قسمت بدل کے رکھ دے گا۔ انشاءاللہ العزیز آپ کو کسی چیز کی کبھی کمی نہیں رہے گی، اتنی دولت رب کائنات عطا فرمائے گا اپنے حکم سے انشاءاللہ العزیز۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک ضرور کیجیے گا اور آگے بھی شیئر کر دیجیے گا، تاکہ کسی دوسرے کو ہماری وجہ سے فائدہ پہنچے تو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ اور جو نئے ہیں اس چینل پر، اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا لیں، تاکہ میری اگلی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اگر کوئی مجھ سے کسی مسئلے کے بارے میں استعارہ کروانا چاہتے ہو یا کسی کام کا حساب لگوانا چاہتے ہو، کسی کام کے لیے وظیفے کا پوچھنا چاہتے ہو، یا قرآن پاک آن لائن پڑھنا چاہتے ہیں، محفل میلاد النبی کے لیے بلوانا چاہتے ہوں، تو واٹس ایپ کا نمبر ویڈیو پر چل رہا ہے، آپ لوگ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اگر میرے بھائی یا بزرگ مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہو تو واٹس ایپ پر وائس میسیج کر کے مجھے اپنا مسئلہ بتا سکتے ہیں۔ اگر بہنیں یا مائیں مجھ سے رابطہ کرنا چاہتی ہو تو واٹس ایپ پر وائس کال کر کے مجھ سے بات کر سکتی ہیں، اپنا مسئلہ بتا سکتی ہیں۔ آپ نے وظیفہ کرنے سے پہلے کمنٹس میں اپنا نام اور جہاں آپ رہتے اس جگہ کا نام اور اللہ پاک کا ایک نام لازماً لکھنا ہے، تاکہ میں بھی آپ لوگوں کے لیے دعا کر سکوں اور پھر وظیفے کی بھی آپ لوگوں کو اجازت مل جائے گی۔ آپ نے وظیفہ کرنے سے پہلے پوری ویڈیو کو دھیان کے ساتھ سن کے سمجھ کے پھر وظیفے کو کرنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ویڈیو کو سکپ کر کے سنیں اور پھر کوئی بات رہ جائے اور آپ وظیفہ کریں اور وہ ٹھیک نہ ہو۔ آخر تک آپ کے سمجھنے کی بات ہے اس وظیفے میں، اور نہ تو آپ نے کسی عمل میں کم کر کے پڑھنا، نہ زیادہ بڑھا کر پڑھنا، نہ آگے پیچھے کر کے عمل کو پڑھنا ہے۔ اگر کم یا زیادہ کر دیتے ہیں تو وہ ہمارا وظیفہ ٹھیک نہیں ہوتا، ہمیں کامیابی نہیں ملتی۔ اس لیے جس تعداد اور جس ترتیب کے ساتھ میں آپ لوگوں کو وظیفہ بتانے لگی ہوں، اسی تعداد اور اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ آپ اس وظیفے کو آج کے دن کسی بھی جگہ پر بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں، گھر میں، آفس میں، مدرسے میں، یونیورسٹی میں، کالج میں، شاپ پہ، کہیں پہ بھی بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں، مگر جب پڑھنے لگے بالکل خاموشی، توجہ، سکون کے ساتھ بیٹھ کے پڑھنا ہے کہ وظیفے کے درمیان نہ تو آپ نے کسی سے بات کرنی، نہ اٹھنا، نہ فون استعمال کرنا ہے۔ اگر ہم وظیفے کے درمیان کسی سے بات کر لیتے، اٹھ جاتے، تو وہ ہمارا وظیفہ ٹھیک نہیں ہوتا، ہمیں کامیابی نہیں ملتی۔ اسی لیے مکمل وظیفہ پڑھنے کے بعد ہی آپ نے کسی سے بات کرنی، اٹھنا یا فون استعمال کرنا ہے۔ آپ اس وظیفے کو آج کے دن کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، کسی بھی نماز کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، نماز کے علاوہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ نماز کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو نماز مکمل پڑھنے کے بعد آپ نے اور دعا مانگنے کے بعد اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ اگر نماز کے علاوہ پڑھ رہے ہیں تو آپ نے باوضو ہو کر ایسی جگہ پر بیٹھ کر پڑھنا جہاں پہ آپ بالکل خاموشی، توجہ، سکون کے ساتھ وظیفے کو پڑھ سکیں۔ اور جب آپ باوضو ہو کر بیٹھ کے تو آپ نے 8 دانے گندم کے لے لینے، کسی برتن میں رکھ کے اپنے پاس رکھ لینے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے ان دانوں کو اپنی مٹھی میں رکھ لینا ہے، سیدھے ہاتھ کی مٹھی میں رکھ کر مٹھی کو بند کر لینا ہے، اور سب سے پہلے 1 مرتبہ درود پاک پڑھنا۔ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، مگر درود ابراہیمی جو نماز میں پڑھا جاتا ہے وہ والا 1 مرتبہ درود پاک پڑھ لے تو زیادہ بہتر ہے۔ جب درود پاک پڑھ لیا اور سب سے پہلے نمبر پر آپ نے 1 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اپنے وظیفے کو شروع کر دینا۔ سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ قرآن پاک کی سورۃ فاتحہ کی آیت ہے، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اس کو آپ نے 11 مرتبہ 11 ٹائم پڑھنا ہے۔
جب 11 ٹائم 11 مرتبہ پڑھ لیا الحمدللہ رب العالمین کو، تو آپ نے مٹھی کو کھولنا ہے اور گندم کے دانوں پر دم کر دینا ہے۔ پھر ان گندم کے دانوں کو جو آپ نے اپنے پاس برتن رکھا تھا اس میں رکھ دینا ہے۔ پھر ایک دانہ آپ نے اس میں سے پکڑنا ہے، اپنی ایک حاجت اس پر نیت کر لینی ہے۔ پھر آپ نے اس دانے پر جو عمل کرنا ہے وہ سورہ کوثر کا عمل کرنا ہے۔ آپ نے سورہ کوثر کو، جو قرآن پاک کی بہت ضدی، لاڈلی اور سب سے چھوٹی صورت ہے اور غیبی خزانوں سے دولت کا پاورفل اور مجرب وظیفہ ہے، اس کو آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ سورہ کوثر کو آپ نے 3 مرتبہ 3 ٹائم پڑھنا ہے ایک دانے پر، پھر دانے پر پھونک مار دینی، اس دانے کو رکھ دینا ہے، پھر دوسرا دانہ پکڑنا ہے، اس پہ اپنی کوئی دوسری حاجت کی نیت کر لینی ہے، اور پھر اس دانے پر بھی 3 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے، اور پھر اس دانے پر دم کر کے اس کو رکھ دینا، پھر تیسرا دانہ پکڑ لینا ہے اور تیسری کوئی اپنی حاجت کی نیت کر کے پھر 3 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ کے اس پہ دم کر کے پھر چوتھا دانہ پکڑنا ہے، اور چوتھے دانے پر اپنی چوتھی کوئی حاجت کی نیت کر کے 3 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ کر اس دانے پر دم کر دینے۔ اسی طرح آپ نے اپنی 8 حاجات جو بہت زیادہ ضدی اور آپ کی حاجتیں ہیں، ان 8 حاجتوں کو الگ الگ 8 دانوں پر حاجت رکھ کر 3 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ کر ان دانوں پر ایک ایک پر دم کرتے جانا اور رکھتے جانا ہے۔ پھر اس کے بعد تیسرے نمبر پر جو عمل کرنا ہے وہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس کا وظیفہ آپ نے تیسرے نمبر پر پڑھنا ہے، اور اب 8 دانے آپ کے برتن میں پڑے ہوئے ہیں۔ اب آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس کو آپ نے 11 مرتبہ 11 ٹائم پڑھنا ہے۔ جب 11 ٹائم لا حول ولا قوت الا باللہ کا وظیفہ پڑھ لیا، اب آپ نے وہی درود پاک پڑھنا جو درود پاک آپ نے وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا۔ 1 مرتبہ جب درود پاک پڑھ لیا، اب آپ نے ان دانوں پر، سارے دانوں پر ایک ہی بار پھونک مار دینی ہے، گندم کے دانوں پر۔ پھر آپ نے دونوں ہاتھوں کو رب کائنات کی بارگاہ اقدس میں بلند کر لینا ہے۔ سب سے پہلے اپنے گناہوں کی بخشش کی دعا مانگنی ہے، پھر جس مقصد جس حاجتوں کے لیے جن بھی حاجتوں کے لیے وظیفے کو کیا ان کی خوب دعا کیجئے گا، اور دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا، میرے لیے بھی دعا کیجئے گا، جزاک اللہ خیرہ۔ جن بھی مقاصد اور جن حاجتوں کے لیے آپ نے اس وظیفے کو کیا، رب کائنات اپنے حکم سے، اپنے پیارے محبوب کے صدقہ سے، ان کلام پاک اور اپنے اسما کے مبارک صدقہ سے، اور اس پیارے پیارے ماہ مبارک محرم الحرام اور شہداء کربلا کے صدقے آپ کی تمام نیک اور جائز حاجات کو قبول و منظور عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ 8 گندم کے دانوں کو آپ نے اپنی الماری میں، اپنے کچن میں ایسی جگہ پر سنبھال کر رکھ دینا ہے۔ پورا سال آپ نے ان گندم کے دانوں کی حفاظت کرنی ہے، اور اگر بھائیوں نے کیا ہے تو وہ اپنے پرس میں رکھ لیں، یا اپنے جو بھی شاپ ہے اس کے گلے میں رکھ لیں، یا اپنی جو کیا کہتے ہیں فیکٹری ہے اس میں کے گلوں میں کہیں پہ بھی رکھ لیں، حفاظت کے ساتھ رکھ لیں۔ اگر بہنیں ہیں اپنے پرس میں رکھنا چاہیں تو پرس میں رکھ سکتی ہیں۔ پورا سال ان کی حفاظت کرنی ہے انشاءاللہ العزیز۔ رب کائنات جن مقاصد کے لیے آپ نے ان دانوں پر عمل کیا، رب کائنات ان سب خواہشوں کو آپ کی پورا عطا فرمائے گا، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔